अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे उसके चंद ही घंटों के बाद पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अहम मोड़ सुप्रीम कोर्ट में वकूअ पजीर हो रहा होगा। और ये मामला है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के हाई कोर्ट के इंतजामी जजेस के इजलास से मुतल्लिक, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने हल्फ उठाने के फौरी बाद ये इजलास तलब किया था। आज 7 नवंबर है और 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इजलास तलब किया गया था। और इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन है वो शायद इससे पहले नहीं हो सकी, लेकिन ये बात तय है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हालिया दिनों में या हालिया अरसे में ख़ास तौर पर गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान, जब से 9 मई के और 10 मई के वाक़यात हुए, उसके बाद के बनने वाले हालात पर आज सैर हासिल गुफ्तगू इस इजलास में होने की तवक्को है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और अदालतों की इस हवाले से क्या अब तक पेशरफ्त रही, क्या फैसले किए गए, ये सारे मामलात इस अहम इजलास में डिस्कस होने का कभी इम्कान है। साथ ही ये भी आज ये तय होगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी क्या लेगेसी बनाते हैं। काजी फायज ईसा के पास 13 माह थे और उन 13 महीनों में काजी फायज ईसा अपना नाम बनाने की बजाय अपने बुजुर्गों का भी नाम बिगाड़ कर गए। और आज ये तारीखी दिन है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने काजी फायज ईसा के नक्श कदम पर चलना है या उन्होंने खुद को एक आज़ाद जज के तौर पर मनवाना है। और इस हवाले से आज 3 अहम इजलास मुतवक्के हैं। ये कौन से अहम इजलास हैं, इस तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही मैंने आपको याहिया अफरीदी साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के ही अपने एक सोर्स की खबर के हवाले से बताया था, और वो खबर भी मैं आज दोबारा आपको रिपीट करूंगा क्योंकि वो इन्हीं इजलासों के साथ वो चौंके इन्हीं से मिलती जुलती है, इन्हीं से मुंसलिक है। तो वो खबर, ये सारे इजलास, फिर उसमें फैसले और आगे करने वाले इकदाम, और फिर उसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जो किरदार है उस पर भी बात करेंगे। तो आगाज करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, उनके कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुतअद्दिद मुकदमात बनाए गए। सलमान अकरम राजा जैसा वकील, जो गुज़श्ता साल तक, यानी गुज़श्ता साल 9 मई या 9 मई के वाक़यात के बाद तक, बल्कि आम इंतखाबात तक जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल शुरू नहीं किया था, उस वक्त तक सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के बड़े वकला में शुमार होता था। लेकिन आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हुए और फिर उनके खिलाफ भी अब तकरीबन कोई 2 दर्जन से जायद दहशतगर्दी के मुकदमात बन चुके हैं। वो शख्स जिसने शायद सारी जिंदगी ट्रैफिक का कोई सिग्नल ना तोड़ा होगा, इशारा नहीं तोड़ा होगा, वो शख्स आज दहशतगर्दी के मुकदमात भुगत रहा है। और हमारा निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है कि हम उसके ऊपर कोई ठोस इकदामात करने के काबिल भी नहीं है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, उनके कारकुनान के और ख़ास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकदमात आज भी ज़ेर इल्तवा है। और जुल्म और जबर की ये हालत है कि चालान 1.5 साल हो चुका और अब चालान जमा ना करवाने के लिए टाल मटोल की जाती है, क्योंकि पुलिस को, इस्टेब्लिशमेंट को और हसास इदारों को, एजेंसियों को इस बात का इल्म है कि अगर ये जो चालान है ये अदालतों में जमा होंगे तो शवाहिद मौजूद नहीं है, और जब शवाहिद नहीं होंगे तो ये सारे मुल्ज़िमान अदालतों से बरी हो जाएंगे। और इससे पहले हम मुतअद्दिद बार ऐसे मौके पर देख चुके हैं कि जो पीटीआई के 9 मई और 10 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कारकुनान थे वो अदालतों से रिहा होते रहे। तो अब ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर मुनहसर होता है कि वो अपनी अदलिया, मतहत अदलिया के हवाले से क्या तारीखी इकदामात करते हैं। उनके पास ये सुनहरी मौका है कि वो तारीख में अमर हो या फिर तारीख में हमेशा के लिए गुम हो जाए या तारीख से मिटा दिए जाए। ये फैसला आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हाथ में है कि वो इस पर क्या फैसला करते हैं। याहिया अफरीदी साहब के पास इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस मौजूद होंगे, उनसे कारकर्दगी के हवाले से भी वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पीटीआई के साथ ये जुल्म जबर क्यों हो रहा है इसके हवाले से पूछ सकते हैं। पीटीआई की बात ही ना करें, अदालतों के सामने वो बतौर मुल्ज़िमान पेश होते हैं, बतौर जो है वो ऑफेंडर्स उनको अदालतों में पेश किया जाता है। उस वक्त उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं बताई जाती, ये कहा जाता है कि ये लोग, ये मुल्ज़िमान हैं जो इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हैं। तो ये एक पाकिस्तानी होने के नाते भी ये फ़र्ज़ बनता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कि वो इन मुल्ज़िमान के जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखें। क्या इन मुल्ज़िमान ने जुर्म सरज़द किया,
ان کے پاس ان کے خلاف شواہد موجود ہیں تو عدالتیں موجود ہیں، فوراً سزا دیں، سزا کے بعد ان کو جو بھی ان کی ریمیڈی بنتی ہے وہ اس کو اویل کریں گے۔ لیکن گزشتہ 1.5 سال سے انسداد دہشت گردی عدالت کا قانون جو ہے اس کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا، پھر مقدمات بنائے گئے، اور جو مقدمات بنائے گئے وہ بھی قانون کے مطابق نہیں سنے جا رہے۔ مثال کے طور پہ جو قانون ہے انسداد دہشت گردی عدالتوں کا، اس کے تحت یہ سارا ٹرائل تقریباً کوئی 1.5 یا 2 ماہ کے اندر اندر مکمل ہونا ہوتا ہے، اور گزشتہ سال 9 اور 10 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد اگر یہ ساری کارروائی آگے بڑھتی اور اس پر تفتیش کا عمل ہوتا، پھر عدالتوں میں ٹرائل پیش کیا جاتا، چلان، اور پھر اس کے اوپر ٹرائل ہوتا، تو یہ زیادہ سے زیادہ جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کا دورانیہ ہے وہ 2 ماہ بنتا ہے، یعنی 2 مہینے کے اندر اندر ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود تو کیا آج 1.5 سال گزر چکا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ تقریباً یہ بنتے ہیں کوئی 17 18 ماہ یا 19 ماہ بنتے ہیں، اور ان لوگوں کو تاحال انصاف نہیں مل رہا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی 9 مئی کے 10 مئی کے واقعات کے الزام میں گرفتار ہیں اور کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان کے اوپر مقدمات ہیں، بشرا بی بی کے اوپر مقدمات بنائے گئے۔ تو یہ سارے مقدمات، یہ مس یوز آف اتھارٹی، یہ مس یوز آف لا، اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ اس کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے دیکھنا ہے۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا یہ جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز کا معاملہ ہے، یہ در حقیقت چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے جو سمت ہے اس کا یہ تعین کرے گا۔ ویسے تو اب وہ ایک بغیر دانتوں کے وہ شیر بن چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیارات ان سے لے لیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر اب بظاہر 2 چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس امین الدین جو آئینی بینچز کے سربراہ ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان سے زیادہ تگڑے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ آرٹیکل 184(3) اور مفاد عامہ کی درخواستیں بھی سنیں گے، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صرف 2 مرلے 3 مرلے کے مقدمات، ضمانتوں کے مقدمات اور چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں کے مقدمات اور اس طرح کے جو سروس میٹر ہیں وہ سن کر وہ شاید اب اپنا گزر بسر کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس بہت اہم وقت ہے، بہت قیمتی وقت موجود ہے، وہ اپنا جو تاریخ میں اپنے آپ کو وہ زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہے جس میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی آئیں گے، اور اس میں بتایا جائے گا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو پوچھنا چاہیے کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کے ساتھ کیا ہوا، جج محمد عباس کے ساتھ کیا ہوا، جج اجاز آصف کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ جب لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقدمات کی سماعت ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی تھی، تو وہاں انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جج کیوں تبدیل کیے گئے، اور جب تبدیل کیے گئے تو پھر ان کو کئی مہینے تک تعینات کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جو 6 جج سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے لگائے تھے، وہ بعد میں آنے والی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے تبدیل کیوں کیے؟ کیا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا؟ کیا اس کے اندر ایجنسیوں کا دباؤ تھا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس سورس کی انفارمیشن جو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ سورس سپریم کورٹ کے اندر ہی ہیں، اور انہوں نے ہمیں 28 اکتوبر کو، یعنی گزشتہ ہفتے پیر کے روز، پہلا ورکنگ ڈے تھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ایک کمزور کردار کے مالک جج ہیں، ان سے کوئی بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس طرح فیصلے پر ڈٹ جانے والے یا کوئی سخت فیصلہ لینے والے جج یا انسان نہیں ہے۔ یہ تھوڑے کردار کے، یعنی کہ لوز کریکٹر کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ فیصلہ سازی کی قوت ہوتی ہے کسی انسان کے اندر، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اندر فیصلہ سازی کی قوت کا فقدان ہے، اور یہ کوئی بہت اہم یا کوئی تگڑا فیصلہ اگر کر بھی لے تو پھر اس کے اوپر اگر تھوڑا بہت دباؤ آئے تو یہ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں کر سکتے، یہ اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیل کر جائیں۔ تو یہ ہمیں سپریم کورٹ کے اندر سے ایک بڑے تگڑے سورس نے یہ بات بتائی، اور اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ موقع سب کو دیتی ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ تاریخ میں امر ہوتے ہیں، یا پھر قاضی فائز عیسیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاریخ میں وہ بھی اپنا نام ایک ایسے جج کے طور پر لکھوا جاتے ہیں جس کی شاید کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی تکریم، کوئی ساکھ نہیں ہوگی۔ یہ تو بہرحال اب یحییٰ افریدی صاحب کا فیصلہ ہے، انہوں نے منحصر کرنا ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، اور چند گھنٹوں میں ہی ان کی
ان کا جو آج ہے یہ ان کے مستقبل کا جو کل ہے اس کا یہ فیصلہ کر دے گا، اور یہ شاید ان کے کیریئر کا انتہائی اہم ترین دن ہے کہ وہ پاکستان کی عدلیہ میں، پاکستان کی تاریخ میں کس چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ جو آئینی معاملات یا اس طرح کے دیگر اہم مقدمات ہیں وہ ان سے لے لیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ابھی بھی بہت اختیار ہے۔ اگر اس اختیار کا استعمال کریں تو وہ اپنی نیک نامی میں بہت حد تک اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ آج چونکہ جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت قائم کی گئی انتظامی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوتا ہے۔ آج اس اجلاس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، اس کے علاوہ چیف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین پر مشتمل یہ 3 رکنی انتظامی کمیٹی بھی ہے، اس کا اجلاس ہوگا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ مخصوص نشستوں کا کیس کون سے بینچ میں لگے گا، یا پھر جو یہ ملٹری کورٹس والا کیس ہے وہ کہاں پر لگے گا۔ تو یہ آج یہ فیصلہ ہوگا کہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو یا اس طرح کے جو دیگر اہم مقدمات ہیں اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں اب دیکھیں کہ تین ممبران ہیں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین۔ جسٹس امین الدین کبھی بھی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ کا ایک الگ اوپینین ہوگا، جسٹس جو امین الدین ہے ان کا ایک الگ اوپینین ہوگا۔ جو ڈیسائسو یا فیصلہ کن ووٹ ہوگا وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا ہے۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے آج یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ تاریخ کے کس سمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہی اہم ترین دن ہے آج جمعرات کا، جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے اگلے 3 سالہ کیریئر جو بطور چیف جسٹس ان کے پاس ہے اس کا یہ فیصلہ کریں گے۔ اور تاریخ جیسے میں نے کہا موقع سب کو دیتی ہے، وہ موقع آپ نے اویل کرنا ہے، نہیں کرنا، اس کو ضائع کرنا ہے، اس کو ویسے ہی جانے دینا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار کرتے ہوئے وقت برباد کرنا ہے، یہ سارا اختیار آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس ہے۔ وہ چاہیں تو بڑا اہم اور بڑا تگڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ 3 رکنی انتظامی کمیٹی میں اگر جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کریں اور کہیں کہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا آئین اور قانون کی تشریح کا فیصلہ آ چکا، اب اس کے اوپر نظر ثانی ہوگی، اور نظر ثانی یا اپیل جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسا قانونی نقطہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ کیس جو ہے یہ ریگولر بینچ یا جو 13 رکنی فل کورٹ ہے اس کے سامنے ہی سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم دن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زندگی کا، ان کے عدالتی کیریئر کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہمت جٹا پاتے ہیں یا نہیں۔ وہ 3 ایڈیٹس میں آپ کو یاد ہے نا کہ جب فرحان جو ہے وہ اس کے دوست وہ اس کے والد کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ایک جیسے فوٹوگرافی کا اسے چونکہ شوق ہوتا ہے تو وہ ایک خط لکھتا ہے، وہ خط کا وہ رد عمل آ جاتا ہے، وہاں سے اس کو کال آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ہیں۔ تو اس کے دوست یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسی باہر کھڑی تھی، جا کر اپنے والد سے تھوڑی ہمت کر کے بات کر لیتا تو شاید تیرا کیریئر بن جاتا، بجائے اس کے کہ مستقبل میں کبھی آگے جا کر چند سال کے بعد تم بیٹھ کے پچھتاؤ۔ تو یہ وہی سچویشن ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی وہ خط ایک طرح سے آ چکا ہے، ٹیکسی باہر کھڑی ہے، صرف ہمت کر کے تھوڑی سی ابا جی کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان کا کام بھی جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو یہی صورتحال ہے، یہی سچویشن ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے بھی، کہ اجلاس بلایا جا چکا ہے اور فیصلہ اب انہوں نے حتمی ووٹ کے ساتھ کرنا ہے کہ انہوں نے جسٹس منصور کے ساتھ مل کر یہ انتظامی سائڈ پہ اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے، یا جسٹس امین الدین کے ساتھ مل کر انہوں نے آئینی عدالت والی سائڈ پہ جانا ہے۔ تو یہ آج ہمیں حتمی اس کا فیصلہ جو ہے وہ نظر آ جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کس مائنڈ سیٹ کے، کس کریکٹر کے یہ جج ہیں، اور آنے والے 3 سال یہ کس طریقے سے گزاریں گے، سر دبا کے گزاریں گے شتر مرغ کی طرح، یا پھر سر اٹھا کر انہوں نے اگلے 3 سال گزارنے ہیں۔ اس کا فیصلہ آج اب سے چند ہی گھنٹوں کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اہم اجلاس ہے وہ آئینی بینچز کے حوالے سے اس کی جو ایک الگ انتظامی کمیٹی ہے اس کا اجلاس متوقع ہے، اور آئینی بینچز کے حوالے سے انتظامی کمیٹی جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل ہے۔ اور یہ جج بھی آج یہ فیصلہ کریں گے کہ آئینی بینچ کے سامنے کون کون سے اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے ہیں۔ میں نے رات کو جو ویڈیو کی تھی اس میں ابتدائی طور پر آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ اہم مقدمات ایسے ہیں جو سماعت کے لیے مقرر ہو سکتے ہیں۔ فوجی عدالتوں والا کیس ہے، اس کے علاوہ جو 9 مئی کے جو یہ مخصوص نشستوں سے متعلق
کیس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی درخواستیں سپریم کورٹ میں چونکہ دائر ہو چکی ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی گزشتہ دنوں درخواست دائر کی گئی تھی، تو یہ مقدمہ بھی اہم ہے، یہ مقدمات بھی، تو یہ بہت سارے مقدمات زیر التوا ہیں۔ آئینی بینچ کے سامنے بھی تقریباً ہزاروں مقدمات بن جائیں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئینی بینچ ان مقدمات پر سماعت کیسے کرتا ہے، اور کون کون سے اہم مقدمات پہلے ہفتے کے لیے ابتدائی طور پر سماعت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہ تینوں اہم اجلاس آج متوقع ہیں، چونکہ انتظامی کمیٹی کا اجلاس جمعرات کے روز ہی ہوتا ہے، تو ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو آئینی بینچز کی کمیٹی ہے اس کا بھی ممکنہ طور پر آج ہی اجلاس ہوگا، کیونکہ ایک جو روایت چلی آ رہی ہے، امکان یہی ہے کہ جسٹس امین الدین بھی شاید اسی روایت کو لے کر چلیں گے، اور ہر جمعرات یا ہر 15 روز کے بعد جمعرات کے دن یہ جو انتظامی کمیٹی کے اجلاس ہیں وہ طلب کیے جائیں، اور پھر جو مقدمات مقرر کرنے ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے ان کے فیصلے کیے جائیں۔ بہرحال چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، آج تاریخ آپ کو موقع دے رہی ہے، آپ نے ملک کے اندر نظام انصاف کو بہتر کرنا ہے، مظلوموں کو انصاف فراہم کرنا ہے، یا قانون کے اس غلط استعمال کی اگر آپ بھی توثیق کر دیتے ہیں تو پھر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ زمین بوس ہوگا، بلکہ ریاست پاکستان کا خدا نخواستہ پورا ڈھانچہ زمین بوس ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایک مکمل جو سٹیٹ ہے وہ شاید دوبارہ کھڑی کرنا پڑے، ایک ریاست کا ایک مکمل ڈھانچہ ہی ہمیں الگ بنانا پڑے، کیونکہ اس آئین کے تحت اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہمیں کوئی نیا آئین بھی درکار ہوگا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آج اجلاسوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے۔ ان اجلاسوں کے حوالے سے ہم نظر رکھیں گے، آپ تک تفصیلات شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔